Ji, Jazakallah. Thank you very much for having me here. And I welcome you all to this class. In fact, you are the one who should be welcoming me to this class because I'm new to your class. So I'm really excited, and I'm also very glad that you have invited me to teach this class. Basically, I'm a student of Hadith and Quran as well. So I'm not like a teacher या शेखुल हदीस नहीं हूँ. थोड़ा बहुत अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैंने पढ़ लिख लिया, 8 साल का एक कोर्स किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे और अपने असातिज़ा की दुआओं की बरकत से और अपने मशाइख और उस्तादों की दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई. I just want to talk about myself a little bit. I want to introduce myself. As you know, my name is Shoaib Khan, and I was born in Pakistan, Lahore. Studied from Beacon House School. और उसके बाद then I did my degree, 4 years degree of graphic design from National College of Arts, NCA लाहौर से. तो उसके बाद फिर like everyone else जो लड़के होते हैं उनका शौक़ होता है बाहर जाने का, और उसी मस्ती में मैं भी बाहर चला गया टू डू माई मास्टर्स. ज़्यादातर तो पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था, बस वैसे ही चले गए वहाँ पर. लेकिन व्हेन आई सॉ द लाइफ देयर आई रियलाइज्ड दैट कि यहाँ पर जो ज़िंदगी है गुजारना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल लाइफ थी वहाँ पर. वो जो कहते हैं ना दूर के डोल सुहाने होते हैं. तो आई लिव देयर फॉर लाइक 10 years. तो आई डिड माई मास्टर, उसके बाद मैंने काम किया. द लाइफ देयर in UK, in England, so I used to live in central London, is more so of, robotic life. There's no warmth in people, or people there are very cold-hearted, एक दूसरे के helpful नहीं होते बिल्कुल भी, or everyone is doing their job, everyone is just busy like rats. तो मैं भी वहाँ जाके लाइफ मेरी कुछ robots की तरह हो गई. And then after completing my studies, और जॉब भी मिल गई, घर भी बन गया, नेशनलिटी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, सब सही जा रहा था. और देन आई स्टार्ट माई एक्टिंग का मुझे शौक़ होता था यहाँ पर पाकिस्तान में. तो आई स्टार्ट टेकिंग माई एक्टिंग क्लासेस. तो मैं ऑडिशंस के लिए जाना, बहुत ज़्यादा उस पर भी मेहनत करना, और उस तरफ भी मेरा रास्ता निकल रहा था आहिस्ता आहिस्ता. और समझ लें कि दोज़ख की जो ट्रेन है उस पर मैं बैठ चुका हुआ था. तो अल्लाह की तरफ से देन आई गॉट मैरिड, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बीवी मिल गई, जिसकी वजह से मेरी दीन की तरफ जो है ना वापसी होनी शुरू हो गई. तो आफ्टर दैट देन वी रियलाइज्ड कि जी यहाँ पर जो है ज़िंदगी जो है कुछ ख़ास नहीं है. तो देन वी मूव बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि अब मेरे अंदर जो है वो जो एब्जॉर्प्शन थी दीन की, जो पहले एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था मैं उस चीज़ को, वो रिफ़्लेक्ट होती थी ना, क्योंकि आपका दिल बंद हो गया. तो आपको एक सोहबत चाहिए होती है जिसकी वजह से आपका दिल थोड़ा सा खुल जाता है उस सोहबत की वजह से, और फिर वापस आप दीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, आपको बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं. तो उसमें फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी. आई केम बैक एंड आई मेट माई शेख, जिनसे मैं बैत भी हुआ था, डॉक्टर शाहिद अवैस साहब रहमतुल्लाह, और उन्होंने मेरी बहुत तरबियत की. 8 साल में उनके साथ रहा, उसमें मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदली. सोहबत से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. उन्होंने ही मुझे दर्स निज़ामी के कोर्स पे शुरू किया हमने. फिर 8 साल अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी का कोर्स किया, और उसके बाद बस समझ ले ज़िंदगी जो है बदल गई बिल्कुल ही. और फिर उसके बाद जो पढ़ाई का सिलसिला था वो चलता रहा, वो अभी भी चल रहा है साथ साथ. अभी भी मैं पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और उसके अलावा कुछ क्लासेस मिल गई, कुछ बयानात, कुछ जुमे पढ़ा लिए. इस तरह करके अब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई. तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन में आने की वजह से मेरे घर का जो माहौल है वो सारा बदल गया, बहुत ज़्यादा इस्लामी माहौल हो गया. तो पहले जो लाइफ थी वो वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. वो एक अंग्रेज़ जो लोग होते हैं, जो वेस्टर्नाइज किस्म की एक थॉट होती है हर बंदे की, जो चाहता है कि जी मैं ऐसा करूं वैसा करूं दुनिया में, और वो ख़त्म हो गया. और अब जो है ना आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा है. दुनिया भी साथ चल रही, ये नहीं कि दुनिया बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गई है. दुनिया भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ चल रही है, और प्लस दीन का भी काम चल रहा है. तो मेरे और भी पैशंस हैं. अब ये नहीं कि मेरी लाइफ बहुत ड्राई हो गई, इट्स नॉट लाइक दैट. तो ये बहुत ज़्यादा लोगों का एक होता है कि जी आप जब मौलवी बन जाते हैं योर लाइफ बिकम्स वेरी ड्राई. तो मेरी लाइफ तो ज़्यादा और ग्रीन हो गई मौलवी बन के, बिकॉज आई गॉट अ मोटर बाइक एज वेल. सो आई गॉट अ बिग बाइक.
تو ہم لوگ ایڈونچر اپنا اسپورٹس کے لیے بھی جاتے ہیں. کبھی ہم نارتھ میں چلے جاتے ہیں, گلگت کی سائڈ پہ, نلتر کی سائڈ پہ. ابھی میں نے پورا ٹور مارا ہے اپنا, اسکردو گیا میں, دیوسائی گیا میں نے, وہ کراس کیا, اور اس کا بلمک گیا. پھر اس کے بعد اس طرح ہم پورا ٹریول کر کے ہم لوگ جو ہیں واپس اسلام آباد آئے. 10 days کا ہمارا ٹرپ تھا. سو لائف از الحمد للہ آفٹر ٹرننگ بیک ٹو اسلام, 5 وقت کی نماز الحمد للہ مسجد میں پڑھنا, قرآن پڑھنا, کتابیں پڑھنا, پڑھانا, اور اس کے علاوہ یہ ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو حلال ایکٹیویٹیز ہیں. اور اس میں جو ہے میری زندگی, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی زندگی جو تھی میری اس سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے دین میں آنے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک سکون بھی اور اطمینان بھی عطا فرمایا. تو یہ ایک واز اے اسمال انٹروڈکشن اباؤٹ می. اب میں تھوڑا سا حدیث کی طرف آتا ہوں کہ بیفور ریڈنگ دا حدیث آف کورس آپ کے پہلے اساتذہ نے بتایا بھی ہو گیا. کچھ کوسچنز ہیں اف یو الاؤ تو میں کہہ لوں. جی جی. اچھا, یہ آپ کو کس نے اتنا رانگ گائیڈ کس نے کیا؟ کون تھا وہ مین پرسن کہ اچھی بھلی باہر سیٹلڈ ہو گئی, نیشنلٹی مل گئی؟ ہاں یار, اچھا وہ فائنینشیل بھی اچھا, بینک بیلنس بھی اچھا ہو جانا تھا, اور ایک اچھا اس میں چلیں پھر شوبز میں بھی جا رہے تھے, تو اتنی گلیمر والی اور اتنا ہاں یار اچھی وہ لائف چھوڑ کے زبردست. غلط ہیبٹ کیا. لیکن ہاں وہی میں کہتا ہوں یار, اتنی زبردست لائف تھی اور انجوائے بھی کر رہا تھا, سب کچھ تھا, گھر تھا سینٹرل لنڈن میں وہ بھی, اور جاب بھی تھی, اپنا کام بھی جاب نہیں تھی, فری لانس تھا, کم کام کرتا تھا, پیسے زیادہ بھی آتے تھے. اور میں آپ کو بس وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحبت جو ہے نا, چلے اس پہ تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں کہ صحبت سے جتنا انسان چینج ہوتا ہے نا, وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا. گڈ کمپنی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے 2 چیزیں رکھی ہیں, ایک کتاب اللہ, دوسرا رجال اللہ. رجال اللہ سے زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے اور انبیاء کے ساتھ کتابیں آئیں, اور ان کی جو تربیت تھی اس کی وجہ سے اور جو صحبت تھی اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے صحابی بنے, اور اسی کی وجہ سے جو ہیں لوگوں کے دل چینج ہوئے. اور ایسے دل کہ آپ کو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی جو اسپیچ ہے جو اس نے بادشاہ کے سامنے, ہرقل کے سامنے کی تھی, اور بتایا تھا انہوں نے کہ ہم کس قسم کے لوگ تھے, کہ ہم مردار کھاتے تھے, ہم لوگوں کو قتل کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, مطلب کہ ایک دوسرے کے جانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے. مطلب آپ سوچئے کہ اتنی سخت جو دل ہوتے ہیں لوگوں کے, اس قسم کی جو سخت دلی سے بھی انسان جب صحبت میں آتا ہے تو اس سے بھی انسان باہر آ جاتا ہے اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے یہ لوگ وہاں سے باہر آئے. انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا اور بتایا کہ ایک بندہ ہم میں سے اٹھا اور اس نے آ کے ہمیں ان چیزوں سے باہر نکالا. تو اب یہ جو صحبت کا جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے. تو مجھے جو ہے وہ صحبت مل گئی اپنی بیوی سے, کیونکہ میری بیوی جو تھی دیندار گھرانے سے تھی, 5 وقت نماز پڑھنا, روزانہ قرآن پڑھنا. مجھے اس نے, ہم یہاں سے میں نے شادی کی اور واپس چلا گیا انگلینڈ. وہاں پہ جا کے میں اپنی زندگی اس طرح ہی گزارا تھا, ایکٹنگ میں جا رہا ہوں, آڈیشنز پہ جا رہا ہوں. اس نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں, کبھی بھی نہیں. لیکن روز گھر میں نماز چلنے لگی, روز گھر میں قرآن کی تلاوت ہونے لگی, اور آہستہ آہستہ میں نے فیل کیا کہ میرے اندر سے جو گند ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جو کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون تھا, جو میں نے اپنے دل پہ جو زنگ لگا لیا تھا, وہ جو زنگ تھا وہ صحبت کی وجہ سے نا آہستہ آہستہ مجھے فیل ہوا کہ وہ صاف ہو رہا ہے. اور میری آنکھیں کھل گئیں, میرے کان کھل گئے, اور مجھے چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں کہ یار یہ جو چیزیں میں کر رہا ہوں یہ بہت ہی غلط چیزیں ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَىٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کے اندر شر بھی ڈالا اور خیر بھی ڈالا ہے. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور کس کو باہر لے کے آتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر ہیں. تو آپ خیر پہ محنت کرتے ہیں وہ چیز بڑی ہوتی جاتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہی آپ کسی شیخ کے پاس یا کسی نیک آدمی کے پاس جائیں گے اور آپ بیٹھیں گے تو آپ کا دل بدلنا شروع ہو جائے گا. اب آپ کے اندر جو شر پہ آپ نے محنت کی تھی, میں نے جیسے فار ایگزامپل ساری عمر شر پہ محنت کی میں نے, اور میرا ایک
ایک منحوسیت کا سمجھے کہ ایک حالہ تھا، اور میری بیوی کا جو تھا وہ ایک روحانیت کا حالہ تھا. جب وہ ہم لوگ ملے تو اس میں اس جو روحانیت کا جو حالہ تھا اس نے میرے اندر اس کو پریس کرنا شروع کر دیا، اس غلط چیزوں کو. تو میرے اندر ظاہری بات ہے خیر تو تھی، چنگاری وہ سلگنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جب فیلنگز آپ کی واپس آنا شروع ہوتی ہیں، آپ کے جس جذبات ہیں اور کیفیات بننا شروع ہو جاتی، تو وہاں سے وہ چیز بڑھنا شروع ہو گئی. تو وہاں سے الحمدللہ میرے اندر چینجز آئیں، اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے واپس آیا. اور اس کے بعد شیخ کا ظاہری بات ہے نور اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو پھر آپ شیخ کے ساتھ رہے تو اور زیادہ ہو گیا. پھر میں نے درس نظامی کیا تو وہ اور بڑھ گیا. تو بڑھتے بڑھتے پھر اس کا جو ہے نا فائدہ مجھے نظر آنے لگا. اس لیے قرآن مجید میں بھی آیا تھا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی، کہ اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو، کیونکہ ان کے ساتھ ایک نور ہوگا جو ان کے آگے اور رائٹ سائڈ پہ دوڑ رہا ہوگا، جو ان کو پورے صراط کراس کروائے گا. اب یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے نور بہت زیادہ ہوگا، جس کا جتنا بڑا نور ہوگا وہ اتنی تیز بجلی کی رفتار سے گزرے گا، کوئی اونٹ کی رفتار سے، کوئی ہوا کی رفتار سے، کوئی گرتا پڑتا ہوا. وہ جو روحانیت ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے. اب جن کے پاس نہیں ہوگا وہ کہیں گے یار ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، تو ان کو جو فرشتے ہوں گے ان کو ماریں گے، کہیں گے آگے چلیں، نور تو پیچھے سے ملتا تھا جو دنیا سے تم لے کے نہیں آئے ہو. تو جس کی وجہ سے تو ہمیں اس دنیا سے یہ نور کما کے لے کے جانا ہے. یہ جو آپ کے، اور اس کی میں آپ کو بڑی اچھی مثال دوں، بڑی عجیب سی مثال ہے، بڑی مزے کی ہے. وہ میں لاہور میں DHA ہماری فیز 3 مسجد میں مولوی صاحب تھے، بڑے دیندار اور بڑے نورانی مسجد مولوی صاحب تھے. انہوں نے ایک قصہ سنایا اسی کے اوپر ہی. کہتے ہیں ایک جماعت گئی اپنا جاپان میں، وہاں پر ان کو گھر نہیں ملا، تو یہ جو ان کے منکس ہوتے ہیں نا، وہ منکس کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ یار ہمیں کوئی یہاں پر رہنے کی جگہ نہیں ہے. جو ان کے گرجا گھر جو بھی ہوتے ہیں منکس کی جو مانیٹری جو ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں 1-2 دن رہنے دیں، جب ہمیں گھر مل جائے گا تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے. تو منک نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو اپنی پریکٹسز ہیں نا، اذان دینا اور یہ ساری چیزیں یہاں پر دعوت تبلیغ نہیں کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے. تو وہ 2-3 دن وہاں رہے، ان کو جگہ مل گئی. جاتے انہوں نے کہا جی وہ منک سے کہ ہمیں جگہ مل گئی ہے، بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ نے ہمیں 2-3 دن یہاں رہنے دیا، اب ہم جا رہے ہیں. تو منک نے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی پوچھیے. اس نے کہا یہ آپ پانی کے ساتھ بیٹھ کے ایسے 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 کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا یہ جی ہمارا وضو ہے، ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے نماز سے پہلے. اس نے کہا نہیں وضو نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے یہ. تو کہتا ہے میں آپ کو 1 منٹ کچھ دکھانا چاہتا ہوں. اس نے ایک بندہ تھوڑا سا آگے کھڑا کیا، اور وہ منکس ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ پاورز ہوتی ہیں، تو اس نے کھڑا کر کے بندے کو نا دور سے ایسے کیا تو پیچھے جا کے تھوڑا گرا وہ بندہ. تو یہ جماعت والے حیران ہو گئے کہ یہ کیا؟ بندہ کہتا ہے یہ میں آپ کو اپنی پاورز نہیں دکھا رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ جو پانی کے ساتھ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اپنی پاورز کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد ایک بہت ہی زیادہ برائٹ ایک حالہ بنا ہوتا ہے، اور وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ میری پاور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ یہ کیا ہے، یہ تو بھائی ہم وضو کرتے ہیں اور کیا ہے. اب وہ قیامت کے روز آپ کو پہچانا جائے گا وضو کے اعضاء سے، وہ چمک رہے ہوں گے. تو اب بعض لوگ جن میں پاورز ہوتی ہیں ان کو نظر آ جاتی ہیں. تو یہ ایک روحانیت ہے، ایک صحبت ہے، جس کی وجہ سے میری بھی جو ہے نا زندگی بدل گئی الحمدللہ. تو یہ good company does matter, and especially a good spouse and a good life partner can change your life. ظاہری بات ہے اگر دیکھیں اسپاؤس، اگر سب سے زیادہ فرق اسی چیز سے پڑتا ہے. دیکھیں آپ کا جتنا، اب میری اسپاؤس اگر دیندار نہ ہوتی فار ایگزامپل، تو اس نے تو مجھے کہنا تھا کہ اور بھی ایکٹنگ کریں جی، یہ تو بڑا زبردست ہے، گلیمر ہے، گلیمرس لائف ہے. ابھی میری آڈیشنز ہو رہی تھی، میں جا رہا تھا بڑے بڑے آڈیشنز پہ، اور میں چھوٹی بڑی وہ ویڈیوز بھی میں نے کی تھی ان کے ساتھ، سنگرز کے ساتھ جو تھیں، تو چل رہا تھا کام میرا. تو اگر اس میں روحانیت نہ ہوتی تو ظاہری بات ہے میں اس ڈگر پہ چل پڑتا. اور جب آپ کو فیم مل جاتا ہے تو پھر فیم کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، کیوں آپ کے پیچھے ایک عوام ہوتی ہے، آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، گلیمرس لائف ہوتی ہے. لیکن چونکہ صحبت اچھی ہونے کی وجہ سے، نیک ہونے کی وجہ سے، ضروری نہیں ہے
کہ صرف وائف ہی اچھی ہو، اپنا آپ کے فرینڈس بھی اچھے ہو سکتے ہیں، بعض اوقات فرینڈس بھی چینج کر سکتے ہیں آپ کو، بعض اوقات جیسے وہ طارق جمیل صاحب کا واقعہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا، وہ تبلیغ جب میں وہ کالج میں ہاسٹل میں ہوتے تھے کہیں پر، تو کہتا ہے وہ روز آ کے میرے پیچھے پڑ جائے کہ آپ آئیں جی نماز پڑھنے، آئیں جی نماز پڑھنے، میں کہتا کبھی ادھر بھاگوں کبھی ادھر بھاگوں، پھر ایونچولی جو ہے ان کی زندگی بدل گئی. وہ جنید جمشید اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو دوست بہت ہیلپ کرتے ہیں. سب سے اب کالج یونیورسٹی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے دیکھی نا، میرے دوست اچھے نہیں تھے، صاف سی بات. NCA میں بہت خراب ہوا، کیونکہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر تو صرف انٹرٹینمنٹ ہے اور انجوائمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر کوئی دیندار بندہ ہے ہی نہیں. تو جو دوست بھی تھے وہ بھی ٹھیک نہیں تھے. اس کے بعد انگلینڈ چلا گیا، وہاں پر تو اللہ معاف کرے اس سے بھی زیادہ برے دوست مل گئے. تو بالکل ہی جو ہے نا میں لائن سے ہٹ گیا ہوا تھا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر واپس میں دین کی طرف آیا. لیکن I must tell you guys, I mean these students or your colleagues, that they must have some good friends around them. کچھ بھی ہو، مطلب کہ اپنے آس پاس کوئی ایک بندہ یا بندی ایسے رکھیں جو آپ کو دین کی باتیں بتاتا رہے. کسی قسم کی جو ہے نا صحبت، آپ کو کتابوں کی یہ صحبت ہے، یقین کریں ابھی میں اگر یہ کتابیں نہ پڑھاؤں، میرے شیخ بھی فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی صحبت نہیں ہے اب میرے پاس، اور میں یہ کتابیں نہ پڑھاؤں نا، تو آہستہ آہستہ آپ کے دل پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سوشل میڈیا آپ کو خراب کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کبھی جو ہے نا تھوڑا سا پٹری سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر جب آپ کتابیں پڑھاتے ہیں یا کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کتابوں کی صحبت سے بھی بندہ چینج ہو جاتا ہے. اس سے بھی آپ کی لائف میں جو ہے نا چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح ہی پھر سب سے زیادہ تو رجال اللہ ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جو انسان کی اصلاح کا جو طریقہ نکالا نا، دیٹ از رجال اللہ اینڈ کتاب اللہ. کتاب اللہ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ از رجال اللہ. جو انبیاء آئے ہیں انہوں نے جو زندگیاں بدلی ہیں لوگوں کی. تو صحبت جو ہے الحمدللہ it makes a huge difference. اینڈ اور جو چیز آپ نے 60 years میں اچیو کرنی ہے، واللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، you will achieve that in few months. within few months آپ بدل جائیں گے بالکل. that's how it is. صحبت اتنی پاورفل چیز ہے. میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے سارا. یہ بالکل جو ہے نا ایسا ہی ہے. اور لیکن سب سے پنچنگ لائنس پاؤز والی تھی. سو یعنی ڈیفینیٹلی آئی ایم ویری کین ٹو سی یو انشاءاللہ. وی پلان اے میٹ اپ ٹو along with the team. اور ہمارا دسمبر کے سیکنڈ ویک کے اندر انشاءاللہ ٹرپ جا رہا ہے بردرز کا. اچھا ود اس انشاءاللہ. یہ بھی ناردرن ایریاز کا 3 days کا ہوگا. ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی جو کانورسیشن تھی اٹس ویری 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 فروٹفل الحمدللہ. انشاءاللہ. تو حدیث میں فرسٹ آف آل میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں دا ڈیکورم آف دا حدیث. مطلب بیکاز وین یو آپ کو باقی اساتذہ نے بھی بتایا ہوگا کہ حدیث پڑھنے کا جو ایک ادب ہے وہ انتہائی ضروری ہے. دس بک اینڈ دیز لیٹرس are coming from the most wise and intelligent person. اور سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آ رہی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کا آپ جتنا ادب کریں گے اتنا آپ اس کو ایبزارب کریں گے. اگر آپ اس کا ادب نہیں کریں گے تو یہ آپ ایبزارب نہیں کر پائیں گے. اور جب تک آپ کے پاس اس کا ادب نہیں ہوگا، اس کا ڈسپلن نہیں ہوگا نا، تو یہ چیز ایبزارب نہیں ہونے والی ہے. اور since I've said that this is coming from the most wise and most intelligent person on the face of this earth, ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ. تو آفٹر جب آپ اس کو ایبزارب کرتے ہیں نا، then you don't have to go and read books like Think and Grow Rich by Napoleon Hill, or go and watch Steve Jobs, یا پھر کوئی اور millionaires and billionaires that are riddled on YouTube right now. They are giving you lessons کہ آپ نے پیسے کیسے کمانے ہیں، کہ آپ نے امیر کیسے بننا ہے، اور آپ نے روبوٹ کیسے بننا ہے، اور آپ نے کولڈ ہارٹڈ کیسے بننا ہے. آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھنا شروع کریں گے اور اس کو ایبزارب کریں گے، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو
ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آتے ہیں نا اشتہار چلتے ہیں, دیز 10 books are recommended, you don't need to go to university, and if you read these 10 books you'll become this, you'll become that. But میں کہتا ہوں so rubbish. Us Muslims, we have got the toppest of all the human beings, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No one comes in parallel to him. وہ اتنی اونچی ہستی ہے, اور ان کا جب کلام آپ پڑھتے ہیں, ان کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو انسان چکرا جاتا ہے کبھی کبھار. میں تو کبھی کبھار پڑھتا ہوں تو میں جی چاہتا ہے کہ میں ادھر جو ہے نا لیٹنا شروع کر دوں, اور پتہ نہیں اس طرح مجھے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے پڑھ کے, کیونکہ اتنے ہیوی ورڈز ہوتے ہیں, اس کے پیچھے پورا ایک سمندر ہوتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر لیا ہے, اور جب آپ اس کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں. تو اس لیے اس کا ادب بہت ضروری ہے. اس کے میں ضمن میں ایک امام مالک کا آپ نے قصہ بھی سنا ہوگا, بہت مشہور ہے, کہ امام مالک کے پاس جب کوئی فقہ کی بات سننے آتے تھے تو دروازے سے ہی وہ ان کو فقہ کا معاملہ بتا کے ان کو واپس بھیج دیتے تھے. But if somebody comes and says I want to hear a hadith from you, تو وہ کہتے تھے کہ وہ ایک خاص جگہ بنائی ہوئی تھی, ایک مسند تھا, کہتے آپ ادھر بیٹھے میں آتا ہوں. Then he used to go, اور وہ غسل کرتے تھے, نہاتے تھے. He used to wear new clothes. اس کے بعد وہ خوشبو لگاتے تھے, سرما لگاتے تھے, اور پھر اپنی کتاب لے کے باہر آتے تھے, اور پھر بیٹھ کے حدیث کو پڑھتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ حدیث کا درس دے رہے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے کسی تکلیف کی وجہ سے. وہ اسٹوڈنٹ نے بھی دیکھا, خادم نے بھی دیکھا کہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں. تو کافی دیر حدیث کا جب درس ختم ہوا تو خادم نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس نے کہا کہ دیکھو ذرا میری کمر پہ کوئی چیز کاٹ رہی ہے. تو دیکھا تو ایک بچھو جو تھا وہ ان کی کمر میں کوئی 8-10 دفعہ ڈنگ مار چکا ہوا تھا. مطلب اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ انہوں نے اتنا نہیں کہا کہ بھائی مجھے دیکھو ذرا, کیونکہ حدیث پڑھا رہے تھے, وہ حدیث میں انٹرپشن نہیں کرنے دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حدیث انٹرپٹ نہ ہو, بے شک مجھے تکلیف ہو رہی تو میں برداشت کر لیتا ہوں, لیکن میں حدیث پڑھ رہا ہوں اس وقت. اور پھر انہوں نے جب دیکھا تو وہ بچھو ان کو کاٹ رہا تھا. اس طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک بزرگ حال ہی میں گزرے, انہوں نے کہا کہ جی میں کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو میں ایسا کرتا, میں ویسا کرتا. اور انہوں نے کوئی اس طرح کی اپنی خواہش ظاہر کی, اپنی تمنا ظاہر کی. تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو ان کو ایک خواب آتا ہے. اس خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹانگے پہ بیٹھے ہوئے ہیں بگی پہ, اور بگی سٹیپ پہ اوپر جا رہی ہے. ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تشریف فرما, اور ایک طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ خواب ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بگی اوپر جا رہی تھی, تھوڑی دیر بعد بگی جو ہے نا سلپ ہو کے واپس آنی شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں میں فوراً بگی سے نیچے اتر کے میں نے کہا کوئی میں جا کے پتھر لاؤں اور اس ٹائر کے نیچے رکھوں. تو کہتے ہیں میں نے بڑا سا پتھر اٹھایا, جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹائر کے نیچے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر رکھا ہوا تھا, اور دوسرے ٹائر کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سر رکھ کے اس بگی کو روکا ہوا تھا. تو جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار وہ جو میری تمنا تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ یہ مقام جو ہے یہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی اٹھا سکتے ہیں. ہم جیسے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ان کی صحبت میں بیٹھیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ادب کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کو ہم پڑھ سکیں. اچھا, دوسری بات تب میں نے یہ بات کرنی تھی کہ ایک رول آف تھم ہے, وہ یہ ہے کہ پٹ ایوری تھنگ ان دیئر ڈپارٹمنٹس, ٹھیک ہے نا. ہر چیز ہیز ٹو بی in its department. Don't mix up things. Don't trespass. ایک حدیث لی اور ایک حدیث لی, پھر اس کو مکس کرنا شروع کر دیا, یا ایک قرآن کی آیت لی اور اس کو لی. مطلب اس لائک کہ بڑا سا آپ نے برش لیا اور برش لے کے اس کو پھیرنا شروع کر دیا, ایک حدیث لی اور اس کو پھیرنا شروع کر دیا, یہ بھی سب پہ اپلائی, سب پہ اس طرح, ٹھیک ہے نا. تو لرن ٹو پٹ ایوری تھنگ ان دیئر ڈپارٹمنٹس. کیٹیگرائز کریں ہر چیز کو. جب آپ یہ چیز کرنا سیکھ جائیں گے نا تو آپ جب حدیث پڑھیں گے یا دنیا میں کوئی بھی چیز کرنا سیکھیں گے, جیسے ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن ہے, وہ ایک مشہور سائیکالوجسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کلین یور روم.
کلین یور روم میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایکچولی ہی آرگنائزز ہمسیلف ود ان دیٹ روم, بیکاز ان دیٹ روم یو گاٹ اے بیڈ, you've got your clothes, you've got your shoes, your socks, your tie, your shirt, and all these things, they need a department. And you need to put all those things in their departments. Once you learn how to put the right thing in the right department, then you can easily organize your life. اب اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اصول, وضع الشیء فی محلہ, کہ آپ ایک چیز کو اس کے محل پہ رکھیں جہاں وہ بلونگ کرتی ہے. دیٹ از کالڈ عدل. یہ اسلام کا میسج ہے, عدل. وضع الشیء فی غیر محلہ, کہ ایک چیز کو اس کے مقام سے اٹھا دینا کیا ہے, ظلم ہے. فار ایگزامپل, اب میں اپنے سر پہ یہ پگڑی ہے, اس کی جگہ کیا ہے, سر ہے, اس کا مقام کیا ہے, سر ہے. اب میں اس کو اٹھا کے اپنے اگر پاؤں پہ رکھ دوں گا تو اس پگڑی کے ساتھ کیا ہو جائے گا, ظلم ہو جائے گا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی جگہ سر تھی. اب میرے پاؤں پہ جوتا ہے, اس کی جگہ کیا ہے, پاؤں ہے. میں اس جوتے کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ دوں گا تو کیا ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہوگا میں نے اپنے سر کے ساتھ ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از وائی وی ہیو ٹو لرن دس رول آف اسلام کہ وضع الشیء فی محلہ, وضع الشیء فی غیر محلہ. اس میں آپ کا جو فیمنزم, میرا جسم میری مرضی کی, یہ اس سے حل ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں, مردوں کو بھی حقوق دیے ہوئے ہیں, اور کسی کو زیادہ دیے, کسی کو کم دیے, کبھی کسی کو زیادہ کبھی کسی کو زیادہ, بیکاز that was required. یہ عدل کا تقاضا تھا. ٹھیک ہے نا, سب چیزیں اگر برابر اگر ہو جاتی تو پھر پرابلم ہوتی. فار ایگزامپل, اگر میری گاڑی جا رہی, ہم لوگ بس میں ہیں, گلگت جا رہے ہیں, راستے میں بس رک جاتی کیونکہ آگے بہت بڑا بولڈر آیا ہوا ہے. اب اس بولڈر کو اٹھانا ہے. ایکوالٹی کا تقاضا کیا ہے کہ اس گاڑی میں بوڑھے بھی ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے ہیں. ایکوالٹی کا تقاضا کیا ہے کہ سب نکلو اور جا کے اس بولڈر کو نکالو. لیکن عدل کا تقاضا کیا ہے, وضع الشیء فی محلہ, کہ جس کا محل ہے وہ جائے. تو مرد لوگ جو بڑے جو فزیکلی بھی اسٹرانگ ہیں وہ جائیں گے اور پتھر کو اٹھا لیں گے. اب ایکوالٹی کا تقاضا کیا تھا, مساوات کا تقاضا کیا تھا کہ سب جائیں گے. بٹ اے وومن از ناٹ ڈیزائنڈ ٹو گو اینڈ پک دیٹ بولڈر اپ بیکاز شی از ناٹ فزیکلی فٹ. اب عدل کیا کہہ رہی ہے کہ عورت کا جو محل ہے کہ وہ بس میں ہی بیٹھی رہے, اور مرد کا محل ہے کہ وہ باہر جا کے اس کو اٹھائے. تو ہر چیز کو, اور بوڑھے کا بھی محل ہے کہ ادھر بیٹھے. تو اس لیے عدل جو ہے اس کو اگر ہم سیکھ جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنی لائفز کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں, اور جو ریڈلز ہیں جو لائف کی, یہ جو پرابلمز ہیں, اس کو بھی انسان بڑی ایزیلی جو ہے نا اس کو سالو کر سکتا ہے, بیکاز ناؤ یو ہیو بیکم این آرگنائزڈ پرسن. اچھا, دوسری چیز ہے کہ آپ نے انسٹرکشنز ہیں. دیز آر انسٹرکشنز جو آپ کو حدیث سے ملتی ہیں, جو قرآن سے ملتی ہیں. دیز آر انسٹرکشنز. These instructions should be categorized and put in their proper places. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹریسپیسنگ کریں گے اس کی تو آپ خود بھی کنفیوز ہو جائیں گے, اور مسائل کا جو استنباط کرنا ہوتا ہے, جو مسئلہ نکالنا ہوتا ہے حدیث سے, یا سمجھنا ہوتا ہے, یا کسی کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, وہ آپ سارا غلط ملت کر دیں گے آپ. ٹھیک ہے نا, اس لیے لرن ٹو ٹیک انسٹرکشنز. ہم لوگ پاکستان میں وی آر اسپون فیڈ. ٹھیک ہے نا, ہم اسپون فیڈ ہیں. تو اسپون فیڈ ہونے کی وجہ سے ہم انسٹرکشنز جو ہیں ہمیں پڑھنی نہیں آتی اور نہ ہی لینی آتی ہیں. ویسٹ میں جب گیا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے نا وہ خود مختار ہے. ٹھیک ہے نا, وہ محتاج نہیں ہے کسی کا, ہم محتاج ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب وہ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے, ہی سیز انسٹرکشنز ایوری ویئر. اچھا, یہاں سے بس کراس کرنی ہے, یہ بس کا ٹائم ہے, یہاں پر بس آئے گی. اچھا, یہاں سے آپ نے اس بورڈ, سائن بورڈ کو دیکھنا, آپ نے یہاں جانا ہے, اس سائن بورڈ کو دابنا. ایون وہاں کا ایک گائیڈ ڈاگ, ایک کتا بھی جو ہے, جو ایک نابینا کو لے کے جا رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرا جو مالک ہے اس کا بس سٹاپ کون سا ہے. پیچھے وہ ٹکر چل رہا ہوتا ہے بس میں, اس میں بیپس چل رہی ہوتی ہیں. وہ کتے کو پتہ ہے کہ کس بیپ پہ کون سی بس آئے گی اور میرے مالک کو کہاں بٹھانا ہے. بس پہ بٹھاتا ہے, اور آگے پھر وہ ٹکر چل رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس سٹاپ پہ اپنے مالک کو اتارنا ہے, اور اس کراسنگ سے میں نے اس کو آفس پہ پہنچانا ہے. ایک کتا انسٹرکشنز لے کے کتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں کیا تھا, ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہمیں انسٹرکشنز لینی نہیں آتی.
جس کی وجہ سے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ابزارب نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. گورا جب مسلمان ہوتا ہے تو بڑی جلدی اس چیز کو ابزارب کر لیتا ہے اس چیز کو. وجہ یہ ہے کہ اس کو انسٹرکشنز لینی آتی. میں گلگت گیا, وہاں میرا گاؤں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس زمانے میں انگریز بہت زیادہ آتے تھے, گورے بہت زیادہ آتے تھے وہاں پر جی 9/11 سے پہلے. تو میں نے دیکھا ہے گورا گوری وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہے اور وہ ایسے نقشہ دیکھتے تھے اور اشارہ کرتے تھے وہاں جانا ہے. اب نقشہ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ, گلگت کا لوکل میں ہوں, وہ باہر سے ہیں, نقشہ دیکھ کے وہ چل رہے تھے, منور کر رہے تھے. اب میں وہاں کا رہنے والا ہوں, میں آگے تھوڑا جاتا ہوں, بھائی جان وہ فلانی دکان کدھر ہے, وہ کہتا ہے اتھے جا اتھے جا. آگے جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں یار ادھر جائیں ادھر جائیں. تو اس سے کیا ہو رہا تھا کہ میں ایک محتاجی ہے میری, کیونکہ میں اسپون فیڈ ہوں, مجھے انسٹرکشنز لینی نہیں آتی. تو یہ ایک اصول ہے, اس کو آپ جب یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک کریش کورس کرواتا ہوں اگر ٹائم ہے تو, جس میں آپ نے جی جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے جی اوکے. جزاک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.